बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इमरान खान ये ईद अपने घर क्यों नहीं कर सके, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, पहले बात करेंगे ऑब्वियसली जंग की। नाज़रीन, अब तक की जंग में ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी दुनिया में किसी को भी तवक्को नहीं थी। दुनिया ये तो जानती थी कि ईरान तवील अरसे तक मिज़ाइल प्रोग्राम पे काम कर रहा है, मगर ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम इस कदर एडवांस है कि वो पूरी दुनिया इस वक्त निशाने पे रखे हुए। पूरा इसराइल इस वक्त ईरानी मिज़ाइलों के निशाने पे है। ईरान ने मिज़ाइल मार मार कर तेल अवीव का नक्शा बदल के रख दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अब तक कम अज़ कम 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 10 रेपर ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिनमें कई तैयारों को हमलों या हादसात में शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैत में अमरीकी दोस्ताना फायरिंग से 3 F-15 तैयारे गिर गए और एक KC-135 टैंकर जो है वो रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया। ट्रंप जो इंडिया को 6 तैयारे तबाह होने पर तंज करता था, अब उसके अपने 16 तैयारे तबाह हो चुके हैं। उसे कहते हैं गरूर का सर नीचा। यही नहीं, ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया, दुनिया का सबसे महंगा 5th जनरेशन स्टेल्थ 35 F-35 जंगी तैयारे को फ़कत $3000 मालियत के मुकामी ईरानी साख्ता एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया। फ़कत इस जहाज़ को रडार से लॉक करना ही बड़ी बात थी। ईरान ने कामयाबी से न सिर्फ लॉक किया बल्कि हिट करके दिखाया, और इसका एतराफ़ ख़ुद CNN कर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में राफेल तैयारे तबाह होने के बाद भारतीय दिफाई अमूर के माहिरीन अपनी हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं कि वो अब राफेल की बजाय अमरीका के F-35 तैयारे ख़रीद लें, मगर ईरान ने F-35 तैयारों की आलमी मार्केट को तबाह करके रख दिया। ईरान के ख़िलाफ़ जंग ने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की रही सही कसर जो है वो बर्बाद करके रख दिया। इकोनॉमिस्ट ने अपने मजमून में लिखा है कि ट्रंप ने बग़ैर मनसूबाबंदी और लापरवाही से ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, जिसने अमेरिका की सियासी सुपर पावर वाली साख तबाह कर दी। अखबार के मुताबिक अगर ये जंग महीनों चली तो महंगाई का ऐसा तूफ़ान आएगा जिसमें ट्रंप की बकिया सदारती मुद्दत बह जाएगी। ख़ुद सदर ट्रंप को भी एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया। ट्रंप कहता है कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम एक इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं। हम चेती होश आ गई थानू ट्रंप साहब। ख़ुद ये ट्रंप का ज़रा नाज़रीन बयान नोट करें कि हम बहुत होशियार लोगों से शतरंज का खेल खेल रहे हैं, हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। नाज़रीन, ये उस ट्रंप का बयान है जो दुनिया के बड़े बड़े सरबराहों को सामने बिठाकर उनका तमस्खर उड़ाने में फ़ख्र महसूस करता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा नाज़रीन, नेतन्याहू के मारे जाने या ज़िंदा रहने के बारे में अभी तक मतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। अब उनका एक बयान सामने आया है नेतन्याहू का, जिसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के वाज़ेह तौर पे मुर्तकिब हुए हैं। नेतन्याहू के इस बयान की अमेरिका समेत दुनिया भर के ईसाई सख्त मज़म्मत कर रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि इस पर मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है या उस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जैसे कि मतवक्को था। किसी भी नबी की तौहीन की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, नाकाबिल कबूल है। नेतन्याहू ने मारूफ अमरीकी मुसन्निफ वेल डेवरेंट की किताब द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा है कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी मॉरल, इट इज़ नॉट इनफ टू बी जस्ट। जीसस क्राइस्ट हैज़ नो एडवांटेज ओवर चेंगिज़ खान इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, रूथलेस इनफ एंड पावरफुल इनफ, ईवल विल ओवरकम गुड। इसका तर्जुमा यूँ किया जा सकता है कि अखलाकी होना काफ़ी नहीं है, बाअखलाक होना काफ़ी नहीं है, आदिल होना काफ़ी नहीं है। हज़रत ईसा मसीह को चंगेज़ खान पर कोई बर्तरी हासिल नहीं थी। अगर आप काफ़ी ताकतवर, बेरहम और मजबूत हों तो बुराई अच्छाई पर गालिब आ जाएगी। नेतन्याहू का हज़रत ईसा को चंगेज़ खान से कमतर करार देना सरीहन तौहीन के ज़ुमरे में आता है। इसकी हर सतह पर मज़म्मत नहीं बल्कि शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए। नेतन्याहू ने अगरचे वजाहत की है
کہ ان کا مقصد حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کرنا نہیں ہے، مگر یورپ اور امریکہ میں لوگ نیتنیاہو کے بیان کو تاریخی تناظر میں لے رہے ہیں۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے یہودی تھے۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں اس خبر کی جانب جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ناظرین اس ملک کی 85% آبادی کی سب سے بڑی خواہش کی ناکامی، یعنی عمران خان کی یہ عید اپنے گھر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین براہ راست بات کروں تو ذرا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، کچھ باتیں انکہی سمجھ لیجئے گا اور کچھ باتیں میں ذرا اپنی اوقات بساط سے بڑھ کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کھل کر بات کروں تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں صورتحال بہت آگے تک جا چکی تھی اور اس میں بہت زیادہ کوئی شرائط بھی نہیں رکھی گئی تھیں، معاملہ ڈھیلا سا رکھا گیا تھا، لوز سا معاملہ رکھا گیا تھا، بہت زیادہ تاریخوں کا تعین نہیں کیا گیا تھا، ایک لوز معاملہ رکھا گیا تھا کہ یہ ہوگا اور اس دوران یہ ہو جائے گا، اور عمران خان جو ہیں وہ پھر عدالتوں کے ذریعے، جو عمران خان کی بنیادی شرط ہے، عدالتوں کے ذریعے ہی رہائی پا کر عوام میں ایک دفعہ دوبارہ نظر آئیں گے اور معاملہ جو ہے وہ پھر اگلی حکومت کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین پھر یہاں پہ 2 دن ضائع ہوتے ہیں پیغام رسانی میں۔ ناظرین میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ کم از کم اسی معاملے کا ریپلیکا ہے، اسی معاملے کا یہ فوٹو کاپی ہے جو آج سے 26 نومبر کے واقعے کے صرف 3 یا 4 دن پہلے پیش آیا تھا کہ عمران خان نے 2 دن مانگے تھے، صرف 2 دن مانگے تھے معاملہ اس کو واضح جواب دینے میں، لیکن ان 2 دنوں میں کھیل جو ہے وہ کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے، اگر میں زیادہ ایگزیکٹ بات کروں تو 2 شخصیات ادھر سے اور ایک شخصیت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان تینوں نے شاید معاملہ جو ہے وہ مس ہینڈل کر دیا اور بات بیچ میں رہ گئی اور بات چلی گئی اب عید کے بعد۔ معاملہ وہی تھا کہ یہ جو 24 کی کال ہے یہ نہ دی جائے اور بات جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھائی جائے، اور ناظرین اس میں زیادہ تر یہی تھا کہ میں اگر زیادہ واضح انداز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان 1 سال یا 1.5 سال کوئی باہر رہیں گے، جیسا کہ ہم بھی عرض کر چکے ہیں اور بارہا یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ 1 سال 1.5 سال یا 2 سال وہ سیاست سے باہر رہیں گے۔ ناظرین ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی تھی، البتہ جو راستہ ڈرافٹ کیا گیا تھا، جو راستہ بنایا گیا تھا، جس راستے پر بات کی جا رہی تھی، اس راستے میں خود ہی 8 سے 12 ماہ کا عرصہ خود بخود لگ جانا تھا، یعنی 4.5 ماہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم ہوتے اور یہ جتنی مرضی تیزی سے کر لی جاتی اس کا اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ ناظرین پھر یہ عمران خان صاحب نے جب یہ 2 دن مانگے ہیں تو ان 2 دنوں کے دوران بعض غلط پیغامات اس طرح کے کہیں سے اس طرف سے یا اس طرف سے کہیں نہ کہیں سے کوئی دانستہ یا نادانستہ بھیجے گئے یا معاملے کو دانستہ طور پہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی، یا واقعتاً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کم از کم ان 3 میں سے 2 لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ معاملہ جلد بازی کی بجائے عید کے بعد حل کیا جائے تو یہ زیادہ پائیدار بنیادوں پہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین معاملہ پھر وہیں آ کھڑا ہوا ہے کہ عید کے کم از کم 1.5 یا 2 ہفتوں کے بعد یہیں سے شاید بات شروع ہو، اور دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت وطن عزیز کو اس مشکل سے نکال لے، کیونکہ ناظرین ایک بنیادی مسئلہ جو ہے نا میں ابھی تک جو سمجھ پایا ہوں، اور خاص طور پہ یہ مذاکرات کے آخری جو راؤنڈ ہے اس سے، کہ جب تک عمران خان اور میں کھل کے بات کرتا ہوں، جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان براہ راست ڈائریکٹ 1 on 1 کوئی تیسرا بندہ، کوئی دوسرا تیسرا بندہ، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ معاملہ اتنی جلدی حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ناظرین اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد پاکستان کے کیا پوری دنیا کے معاشی حالات جس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
عمران خان کی فوری رہائی اور حالات میں فوری بڑے پیمانے پر سدھار جو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے وطن عزیز میں حالات بہتر کرنے کا۔ اس لیے اگر جو شخص، جو قوتیں، جو ادارے اس ملک میں امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ٹھہراؤ چاہتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ عید کے فوراً بعد ہی، 1-1.5 ہفتہ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، عید کے فوراً بعد ہی اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ اچھا ناظرین، جیسے جیسے جنگ یہ طول پکڑ رہی ہے، جس طرح میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک اقتصادی ایک طوفان آنے والا ہے، مہنگائی کا اور کمیابیوں کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، کس ملک میں کتنا زیادہ ایفیکٹ پڑے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان جیسے ممالک میں اس کے اثرات ابھی سے نظر آنے لگے ہیں، بلکہ ٹکا کے نظر آنے لگے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہوئی جو ہیں وہ آسمان کی جانب جاتی ہوئی جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ جاری رہی تو پھر تیل کی قیمت اتنی اوپر چلی جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، سب سے جو بحران ہے گھریلو، سب سے جو سیریس ہے وہ گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس کی سپلائی کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ LNG کی ترسیل رکنے سے محدود گیس وہی آپ کو پاور پلانٹس کو بھی دینی پڑے گی، وہی فرٹیلائزر پلانٹس کو بھی دینی پڑے گی، وہی ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی یعنی گھریلو صارفین کو بھی دینی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں کھاد کے ریٹس آسمان پر پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف جنگ سے مڈل ایسٹ کی ساری اکانومیز بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ ترسیلات پاکستان کو آبویسلی وہیں سے آتی ہیں۔ ان ممالک میں جو ورکرز گئے ہوئے ہیں وہاں نوکریاں ختم ہونے کی خبریں جو ہیں ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں گورنمنٹ کی جو میٹنگز شروع ہو چکی ہیں، اگر ایک متوقع نمبر سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ جنگ طویل ہوئی اور اس جنگ میں خلیجی ممالک براہ راست حصہ بن گئے تو پاکستان جیسے ممالک جن کی معیشت پہلی وینٹیلیٹر پہ ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، ایک بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جو شریف خاندان کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو صرف شکست نہیں دی تھی بلکہ عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ پوری نون لیگ اس سے آگاہ ہے کہ 3 بار کا وزیر اعظم الیکشن میں ایک ایسی ضعیف اور بیمار خاتون سے ہار گیا تھا جو جیل میں قید تھی اور اس نے انتخابی مہم بھی نہیں چلائی تھی۔ حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک اشتہار نہیں لگ سکا تھا، بینر آویزہ نہیں ہو سکا تھا۔ پنجاب حکومت کو اب یہ فکر ستانے لگی ہے کہ اس بار تو فارم 47 سے کام چل گیا تھا، اگر کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو پھر شریف فیملی کا کیا بنے گا۔ اسی خوف کو محسوس کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے نواز شریف کے حلقے کو ماڈل حلقہ قرار دے کے وہاں 16 ارب روپے کے ترقیاتی کام کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دوبارہ سن لیجئے، 1-2 نہیں، پورے 16 ارب روپے خرچ کر کے قائد محترم کو آئندہ ایسی عبرتناک شکست سے بچانے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ نواز شریف کے حلقے میں ترقیاتی کام کرانے کی فیزیبلٹی تیار کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ LDA انجینئرنگ برانچ کو دی گئی ہے، جو حلقے میں ترقیاتی کاموں کا منصوبہ پیش کرے گی جس کی اپنی منظوری وزیر اعلیٰ مریم نواز دیں گی۔ اس کے بعد دوسرے حلقوں کو بھی ماڈل قرار دے کر وہاں بھی ترقیاتی کام کرائے جائیں گے، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے کے بعد مہر شرافت اور افضال عظیم پاہٹ کے حلقوں کی لاٹری بھی نکل آئے گی۔ نواز شریف کے حلقے کو پہلے بھی ماڈل حلقہ قرار دیا جا سکتا تھا کیونکہ اس نے 3 بار ملک کے وزیر اعظم کو منتخب کیا تھا، مگر اس کی قسمت اس وقت کھلی جب ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہاں ایک سیاسی مہاتما کو نشان عبرت بنایا۔ لوگ نہ جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ صرف ترقیاتی کاموں سے الیکشن جیتنا ہوتے تو پھر کاف لیگ کا وہ حشر نہ ہوتا کہ جب وہ دوپہر 1 بجے تمام امیدواران اور تمام جتنے بھی ان کے تھے وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے وہ تمبو شمبو سمیٹ کے گھر چلے گئے ہوئے تھے۔ تو اگر صرف ترقیاتی کام ہی لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تو اور کیا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال کر کے دیکھ لیں، آپ کا میدان یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آپ کر کے دیکھ لیجیے۔ اور ناظرین، آخر میں اسد عوان کے 2-4 اشعار۔ نئی سحر ہے نیا آفتاب اترا ہے، نئی سحر ہے نیا آفتاب اترا ہے، جمود سوچوں میں اب انقلاب اترا ہے، بہت سے چہروں پہ ہم کو برس نظر آیا، بہت سے چہروں سے آخر حجاب اترا ہے، یہ کس نے توڑا ہے میدان میں لشکروں کا غرور،
یہ کس نے توڑا ہے میدان میں لشکروں کا غرور، کوئی تو رزم میں مرد تراب اترا ہے۔ بدل چکا ہے زمانے کا آج کل نقشہ، امید نو کا نگاہوں میں خواب اترا ہے۔ یہ کون ڈھونڈنے نکلا ہے گوہر فرات، یہ کون ڈھونڈنے نکلا ہے گوہر فرات، یہ کون ہے جو ابھی زیر آب اترا ہے۔ مخالفین سے شکوہ نہیں ہے کچھ بھی اسد، مخالفین سے شکوہ نہیں ہے کچھ بھی اسد، منافقین کے رخ سے نقاب اترا ہے، منافقین کے رخ سے نقاب اترا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔